नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौज़ूए सुख़न है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, हाउ टू डील विद दिस। इसी में हम कवर करेंगे कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक सिचुएशंस थ्रू कुरान। पहले हम जानते हैं मुख्तसर सा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है क्या। ये एक कंडीशन है जो किसी भी इवेंट की वजह से होती है, जिसे हम सदमा कहते हैं। सिचुएशन के फ्लैशबैक्स आते हैं, इसमें बुरे ख्वाब उससे मुतल्लिक़ आने लगते हैं, उस सिचुएशन से मुतल्लिक़ आने लगते हैं। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, बार बार ख्याल उसी सिचुएशन के मुतल्लिक़ आते रहते हैं। ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। हमें आज ये सीखना है कि हमें इससे बचना कैसे है और कुरान हमें क्या सिखाता और बताता है इसके मुतालिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यानी ईमान में, ऐ ईमान वालों ईमान में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, यानी किसी इस्तिस्ना और तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर अपनी पूरी ज़िंदगी को इस्लाम के तख्त ले आओ। तुम्हारे ख़यालात, तुम्हारे नज़रियात, तुम्हारे इल्म, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे मामलात और तुम्हारे सही और अमल के रास्ते सब के सब बिल्कुल ताबे इस्लाम हो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। ये अल्लाह ताला कुरान पाक के बारे में फरमा रहे हैं। स्ट्रेस की वजूहात ही टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक सिचुएशंस होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें अपनी बातों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हमसे हसद रखते हैं, जलते हैं। अब ये मामला सिर्फ हम लोगों के साथ नहीं बल्कि ऐसे टॉक्सिक पीपल का सामना हर दौर में अंबिया इकराम को भी करना पड़ा है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले यहूद हों या काफिर, हज़रत यूसुफ के भाई हों या हज़रत मूसा के पैरोकार, या हज़रत इब्राहीम के वालिद या हज़रत मरियम के गाँव वाले जो इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं करते, या हज़रत नूह की बीवी और बेटा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, फ़िरऔन और बीबी आसिया। इसी तरह बाकी अंबिया को भी सख्त से सख्त हालात और बुरे से बुरे लोगों का सामना करना पड़ा। अब ख्याल आता है कि क्यों नेक लोगों को भी टॉक्सिक लोगों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमारे रब ने हमारे लिए उनकी मिसालें कायम करनी थी। हमें बताना था कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तुम्हें यहाँ आजमाया जाएगा। ये दुनिया एक इम्तहान गाह है और उसकी आजमाइश इन्हीं टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक सिचुएशन के ज़रिए होगी। और फिर खुद ही बताया कि किस मौके पर तुमको क्या करना है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस से मुबारक है, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। हम लोगों को यहाँ पर ज़िंदगी कैद खाने की तरह गुजारनी है। लिहाजा अगर किसी टॉक्सिक सिचुएशन का या टॉक्सिक बंदे का सामना करना पड़े तो उस पर इस कदर गम नहीं करना कि उस गम को हावी करके अपने ऊपर स्ट्रेस और एंग्जाइटी में मुब्तला हो जाएं और ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिल अम्वाली, यानी कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। और फिर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को कि जब इन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही की तरफ से हैं और उसी की तरफ हमको लौटना है। तो हमने जाना कि वी आर हेयर फॉर टेस्ट, वी हैव टू फेस ट्रायल्स, और बेहतरीन असूल इन ट्रायल्स को फेस करने का है सब्र।
ہمیں بتایا گیا کہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے جو الفاظ کے نشتر چلا کر آپ کا سینہ چھلنی کر دیں گے، آپ کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بے شک الفاظ کے زخم تلوار کے زخم سے کئی زیادہ گہرے ہوتے ہیں. تو قرآن جو پہلا سبق ہم کو دیتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو. یعنی جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، صبر کرو اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اسی سے مدد طلب کرو. صبر ہمارے پاس ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم کسی کو بھی شکست دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون ہمارا کتنا ہمدرد ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر ہم تک پہنچے، وہ ہماری تکلیف میں خوشی اور خوشی میں تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا. تو اب ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے جو کہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر وقت اسی داؤ میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو آپ کو ستایا جائے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جاہلین کہا ہے. جاہل وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سینوں کو جلن اور حسد کی آگ سے بھرے ہوئے ہیں اور خود ساختہ اذیت میں مبتلا ہیں. تو جب وہ کوئی بات کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جاہلوں سے کیا کہنا ہے تم نے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے آپ کے ان کے متعلق تو ان سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تو تم پر سلام. ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. So leave it in the hands of Allah. ایسا ہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا، مطلب انہیں کہا. والد کا رد عمل بہت سخت تھا جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو بالکل بھی نہیں مانتے اور ایک خدا یکتا کی عبادت اور تبلیغ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے کوئی ایسا ترش رویہ اختیار نہیں کیا اپنے والد کے ساتھ. انہوں نے کہا قال سلام علیکا، کہا بس تجھے سلام ہے. نہ الجھے، نہ لڑے، نہ گالیاں نکالی، بس سلام کیا اور کنارہ کشی اختیار کر لی. کیونکہ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق برتاؤ کرتا ہے اور ہمیں بھی اپنے ہی ظرف کے مطابق برتاؤ کرنا ہے. ایسے ہی جب بی بی مریم علیہ السلام کو بچہ لے کر واپس جانا تھا اپنی بستی میں تو وہ بہت پریشان تھیں کہ کیا کہا جائے، کیسے لوگوں کے سوالوں کا جواب دوں گی، لوگ تو چھوڑیں گے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو کہہ دینا میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے. یعنی کیا مطلب تھا اس کا کہ تم نے کسی سے بات نہیں کرنی، یعنی مختصر ایک چپ 100 سکھ. یعنی اگر بعض لوگوں کی ٹاکسیسٹی آپ کو اس قدر نقصان پہنچانے لگے، آپ سٹریس میں جانے لگیں، اس بیکم یو ہارم نیگیٹیولی، آپ کو نیند نہ آئے، آپ کی روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگی، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ ان سے اپنے تعلقات کو کم سے کم کر لیں، گوشہ نشین ہو جائیں یا وہ جگہ ہی چھوڑ دیں. خود ان کے لیول تک نہ پہنچ جائیں، خود کو بچائیں اور نکل جائیں یہاں سے. اب کئی دفعہ حالات و واقعات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن سے انسان بے بس اور نا امید ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی خیر ہی باقی نہیں رہی، سب میرے خلاف ہیں، حالات بھی اور لوگ بھی. یہاں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، وہ ایک مومن کو سست بناتے ہیں، اس کے مشن یعنی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں سے بہت دور لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ. نیگیٹو تھاٹ سے بچنا ہے اور ہر سچویشن میں پازیٹیو رہنے کی کوشش کرنی ہے. جو ہونا تھا ہو گیا، لیو اٹ. صبر کرنا ہے، جو بیت گیا اس کو بار بار نہ سوچیں، نہ رپیٹ کریں اور نہ ہی اسے اوور تھنک کریں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ وضو کر کے تسبیح پڑھیں اور روزمرہ کے معاملات اور دینی معمولات میں ایکٹیو رہیں اور دعا مانگیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفی خیرا منہا.
اور ہر شر کے ساتھ خیر ہوتی ہے. لہٰذا جیسے ہم پھل کے سڑے ہوئے حصے کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں اور صاف والے کو کھا لیتے ہیں، اسی طرح اچھے پہلو سے فائدہ اٹھائیں اور برے والے کو اگنور کر دیں. جب لوگ آپ پر نیگیٹو بات کریں تو حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسوہ اپنانا ہے، اس کو سامنے رکھیں. یہ اللہ کی نیک بندیاں جن کو اللہ نے خاص کیا، لوگوں نے لمحہ نہیں لگایا تہمت لگانے میں، الزام لگانے میں، مگر دونوں نے کیا کیا؟ صبر، برداشت، رو رو کر دہائیاں نہیں دیں، اپنے کردار کی صفائیاں نہیں پیش کیں، بلکہ صبر کیا اور اللہ سے مدد طلب کی اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اسلام یہ نہیں کہ جب تم دین میں داخل ہوگے تو تم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. نہیں، پریشانی زندگی کا حصہ ہے، مگر دین اہل علم والوں کو سکھاتا ہے کہ ان انوانٹیڈ سچویشن میں اور لوگوں کے ساتھ، ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. سو وی شوڈ بیکم ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی. ہر بندے کو اس کے مطابق ڈیل کریں. دوسرے بندوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی بلکہ خود کو بدلنا ہے اور اپنا الٹیمیٹ گول سیٹ رکھنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا اور جنت کا حصول. یہ دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک تقویٰ اور ایک صبر. مومن کی زندگی میں نقصان آتے ہی ہیں، اسی لیے آتے ہیں تاکہ وہ صبر کرے اور انعام حاصل کرے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اسے بتائیے کہ میں اس کے بہت قریب ہوں. اس کے بعد یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس پر ہمیں رلائی کرنا ہے، جسے پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے. ہمیں اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں، اپنی الجھنیں، اپنے غم، اپنے دباؤ، پریشرز اللہ کے سامنے کھول کے رکھنے ہیں. اپنی نیڈز اللہ کو بتانی ہے. ڈونٹ ریلائی ٹو مچ آن ادرس. دوست اور دشمن کی پہچان کریں. ڈونٹ شیئر یور ہیپینس ایون ورس سچویشن ود ایوری ون. مطلب اپنی اچھی اور بری کوئی بھی سچویشن جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ مطلب بہت زیادہ شیئر مت کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کے ساتھ کس قدر مخلص ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ کو خوشی ملتی ہے تو وہ دکھ محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ کو دکھ ملتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں دے گا فرقان. اب فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، اچھے اور برے کا فرق بتانے والی، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی فضیلت بتائی ہے. اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو ٹاکسک ریلیشن سے بچانے کی تدابیر کر رہے ہیں تو یہ بھی ضرور سوچیں کہ کیا آپ کا وجود تو کسی کے لیے ٹاکسک نہیں بنا ہوا. قرآن کا نصف کس لفظ پر ہو رہا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کرو، یعنی آپ کا وجود بھی شجر سایہ دار ہونا چاہیے. سو ان شارٹ وٹ وی شوڈ ڈیل ود ٹاکسک پیپل اینڈ سچویشنز. سب سے پہلے تقوی اختیار کریں. میک گڈ ریلیشن شپ ود اللہ. ڈیولپ دی ریلیشن شپ ود ورڈز آف اللہ، یعنی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں. مومن کیا کرتا ہے جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا صدمہ پہنچتا ہے یا انگزائٹی ہوتی ہے یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اپنا محاسبہ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، صبر اور نماز سے مدد مانگیں، معاف کر دیں. بہترین ہے کہ معاف کر دیں. مجھے یہاں پر یاد آ گیا کہ میں نے ایک جنید جمشید کا کلپ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان تین لفظوں نے بڑا بچایا ہے کہ جب بھی میرے ساتھ کبھی کسی نے برا کیا تو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور اس وقت دل میں اور اس بندے کے منہ پر کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کیا ہیں، متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ بتاتے ہیں والقاسمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. اور پھر ان چیزوں سے آپ کو الٹیمیٹ گول جو ہے آپ نے جو سیٹ کیا ہوا ہے اس کے مطابق اب ہمیں ان چیزوں سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟
غصے کو پینے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، خود اچھا بننے سے، نرمی برتنے سے، ان چیزوں سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ہمیں دنیاوی نفع بھی حاصل ہو رہا ہے کہ ہم سٹریس سے بچ رہے ہیں، ہم انگزائٹی سے بچ رہے ہیں، ہم اپنے سیلف لو سے اسٹیم سے بچ رہے ہیں، ہم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ صبر، تقوی، معاف کرنے سے، غصہ پی جانے سے، نرمی برتنے سے، خاموشی اختیار کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کہ جو ایور لاسٹنگ پروفٹ ہو، وہ ہے سب سے پہلے سکون دنیا اور آخرت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت، جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی تکلیف انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی ہر صورتحال کو قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر، شاکر، مومن اور متقی بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔